अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है शहतीर, और आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अगर ये कत्ल शीला ने किया है तो आपके ख़्याल में उसने ऐसा क्यों किया है, ये तो उसी से जाकर पूछें। कोई औरत बग़ैर वजह के अपने खाविंद को कत्ल नहीं करती। अभी तक मुझे कोई मुहर्रिक मालूम नहीं हुआ था। चौधरी फैज़ अली ने कोई जायदाद वगैरह भी शीला के नाम नहीं की थी और ना ही उसके मरने के बाद उसे जायदाद हासिल होने की कोई तवक्को थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इतने मजबूत ख़ानदान से जायदाद के सिलसिले में टक्कर नहीं ले सकती थी। जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ था वो उसके बस की बात नहीं थी। इस किस्म के दीवानी मुकदमात में वकीलों की फ़ीसों के अलावा ख़ानदानी जुथबंदी का होना भी ज़रूरी है, वरना बाअसर जागीरदार जायदाद के छोटे मोटे दावेदारों को उसके पूरे ख़ानदान समेत गायब कर देते हैं। मेरा क्यास ये कहता था कि कत्ल में चौधरी फैज़ अली के किसी रिश्तेदार का हाथ भी हो सकता है। शीला से शादी से पहले चौधरी फैज़ अली रज़िया बानो को बहुत अहमियत देता था, लेकिन शीला से शादी के बाद उसने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ये बात यकीनन रुकावट का सबब बनी होगी और रज़िया बानो के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी होगी। चौधरी फैज़ अली के जवान बेटे भी उसकी तीसरी शादी पर नाखुश होंगे, लेकिन जो शवाहिद मिल रहे थे वो शीला की तरफ इशारा कर रहे थे। अपने बयान में उसने बताया कि वकूवे वाली रात वो रात के 1 बजे तक चौधरी फैज़ अली के कमरे में रही थी। नीस चौधरी फैज़ अली शराब भी पीता रहा था। इस बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी तस्दीक हो गई थी और गालिबन ये शराब ही का असर था कि वो बर वक्त बेदार होकर अपनी जान नहीं बचा सका। उसके कमरे में दाखिल होने के 3 रास्ते थे। एक दरवाज़ा बैठक की तरफ खुलता था और दूसरे दरवाजे दोनों बीवियों के कमरों में खुलते थे। बैठक वाला दरवाज़ा और रज़िया बानो के कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। सिर्फ शीला के कमरे का दरवाज़ा खुला था। आग लगाने से पहले चूँकि कमरे में मिट्टी का तेल छिड़का गया था, इसलिए ये कार्रवाई अंदर जाकर ही की जा सकती थी। अगर शीला के अलावा किसी और ने यह कार्रवाई की थी तो वो यकीनन उसके कमरे से गुज़र कर गया था, उसकी लाइल्मी में या उसके ताउन से। जब मैं शीला से पूछ करने के लिए उसके कमरे में गया तो उसने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी और मेरे पैरों में गिर गई। उसके बाल खुले थे और वो इस सोगवारी के आलम में भी नहायत हसीन और पुरकशिश नज़र आ रही थी। मैंने उसे मना किया और कहा कि इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। फिर जब मैं कुर्सी पर बैठ गई तो वो मेरे कदमों में मैं कुर्सी पर बैठ गया तो वो मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। मलिक साहब मुझे बचा लें, मेरी इज़्ज़त व आबरू आपके हाथ में है। वो सिसकियों के दरमियान हौले हौले कहने लगी। वो डर रही थी कि कोई उसकी बात ना सुन ले। मेरी जान ख़तरे में है, मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मौक़े आते हैं जब वो अपने फ़राइज़ की बजा आवरी में दिक्कत महसूस करता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उस वक्त होती है जब मुल्ज़िम उसका अजीज़ हो या उसे मुल्ज़िम के साथ लगाव पैदा हो जाए। इसके अलावा रिश्वत की पुरकशिश पेशकश या किसी साहिब इख्तियार की धमकी भी बसा औक़ात राह में हाइल हो जाती है। उस वक्त मैं कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार था। शकीला के साथ मुझे पहले ही दिन हमदर्दी हो गई थी। उसकी वजह उसकी खूबसूरती नहीं थी, दरअसल वो मुझे बड़ी मासूम और मज़लूम लगी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों में गैर शादीशुदा और नौजवान था। मैंने तसल्ली देने के अंदाज़ में अपना हाथ उसके सर पर रख दिया, लेकिन मैं खूब जानता था कि वो हाथ सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं रखा था, उसमें ज़ाती ख्वाहिश भी शामिल हो गई थी। चंद सातें इस कैफियत में गुजर गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और अपना लहजा सख्त करते हुए कहा, पीछे हटकर बैठो लड़की। उसने नमालूद आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और थोड़ा पीछे सिरक गई। उसकी आंखों में हैरत भी थी और शिकायत भी। अब ज़रा तफसील से सारी बात बताओ, कौन तुम्हें कत्ल की धमकियां दे रहा है? चौधरी साहब के घर वाले, उसने जवाब दिया। ये लोग मुझे झूठा इकबाल जुर्म करने पर मजबूर कर रहे हैं। कहते हैं अगर मैंने इकबाल जुर्म ना किया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे।
کیا تم ان کے سامنے یہ بات کہہ سکتی ہو؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کو بھگوان کی سوگند ان لوگوں کو یہ بات نہ بتائیں۔ تو تم اب مسلمان ہو چکی ہو، میں نے کہا۔ تمہارا خدا بھگوان نہیں، اللہ ہے۔ ایک ہی بات ہے، جس کے لیے مسلمان ہوئی تھی وہی نہیں رہا تو کس بات کی مسلمانی؟ اسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولوں؟ میں تو چودھری فیض علی کے لیے مسلمان ہوئی تھی، ورنہ مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ ہندو تھی تو کبھی پوجا پاٹ کر لیتی تھی، مندر بھی چلی جاتی تھی، بھگوان سے ڈرتی بھی تھی۔ مسلمان ہو گئی تو سب چھوٹ گیا، نہ پوجا پاٹ نہ نماز روزہ۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا چودھری صاحب نے تمہیں نماز نہیں سکھائی؟ چودھری صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تھے، مجھے کیا سکھاتے؟ بڑے آزاد منش تھے، کہا کرتے تھے کہ نماز روزہ غریبوں کے لیے ہے، جسے اللہ نے دولت دی ہو اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ چودھری صاحب نے غلط کہا تھا، نماز روزہ ہر شخص پر فرض ہے، خواہ امیر ہو یا غریب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ مجھے اپنا سمجھا اور نہ مسلمان، میرے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرتے رہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک نئی بات ابھرنے لگی۔ بقول شیلا، وہ صرف چودھری فیض علی کے لیے مسلمان ہوئی تھی، لیکن چودھری فیض علی کے خاندان نے اس کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا اور اسے ہندو سمجھتے رہے۔ جب کسی لڑکی کے ساتھ اس کی سسرال میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے پچھلوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتی ہے اور شوہر کی وفادار نہیں رہتی، اور یہ بات قتل کا محرک ہو سکتی تھی، تاہم یہ بہت ہی کمزور محرک تھا۔ تم نے یہ بات چودھری صاحب کو بتائی تھی؟ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ بتائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں پر لان تان بھی کرتے رہتے تھے، لیکن جی، دلوں کی نفرت باتوں سے کہاں نکلتی ہے؟ کوئی ظاہر کرے یا نہ کرے، نفرت خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے صرف دولت کے لیے چودھری صاحب سے شادی کی تھی، ورنہ کوئی لڑکی اپنے باپ کی عمر کے شخص سے شادی کرنا پسند نہیں کرتی۔ لیکن مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مادھو پور میں مجھے الگ مکان بنا دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹھیکیدار سے بات بھی کی تھی، لیکن افسوس کہ میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں تھی۔ دیکھو شیلا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تک جو ثبوت مجھے ملے، میں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص نے آگ لگائی ہے وہ تمہارے کمرے سے چودھری صاحب کے کمرے میں گیا تھا۔ پھر مٹی کے تیل کا خالی کنستر بھی تمہارے کمرے سے برآمد ہوا ہے۔ میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف نمودار ہو گیا اور وہ رونے لگی، بولی، میں نردوش ہوں، میں نے آگ نہیں لگائی، بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ بند کرو یہ ڈرامہ، میں نے اسے ڈانٹا۔ وہ ساکت ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گرفتار کر لیا اور اگلے روز عدالت میں پیش کر کے چند روز کا ریمانڈ لے لیا۔ میں نے اس پر سختی نہیں کی، لیکن مختلف طریقوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، تاہم وہ اپنے بیان پر قائم رہی۔ مزید پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ اس کی برادری کے لوگ مادھو پور میں رہتے تھے۔ یہ جالندھر سے 9-10 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تھیٹر سے اسے 60 روپے ماہوار ملتے تھے۔ اس زمانے کے 60 روپے آج کل کے 1000 روپے سے بھی زیادہ تھے۔ 15-20 روپے میں مہینے بھر کا راشن آ جاتا تھا۔ شیلا کا باپ مر چکا تھا، ایک ماں، 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی۔ بھائی آوارہ تھا، وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، سارے کنبے کا بوجھ شیلا کے سر پر تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ہر ماہ 100-150 روپے اپنی ماں کو بھیج دیتی تھی، اور بقول اس کے یہ رقم وہ چودھری فیض علی کی اجازت سے بھیجتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کی ضمانت ہو گئی اور وہ چودھری فیض علی کی حویلی میں جانے کے بجائے سیدھی مادھو پور چلی گئی۔ اس دوران میں تفتیش کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ 6-7 ماہ بعد یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ شیلا پہلے بھی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ ہوا یوں کہ نذر محمد نامی ایک سپاہی کو میں نے مادھو پور بعض معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ 2 روز بعد واپس آیا تو اس نے یہ خبر سنائی کہ شیلا کا پہلا شوہر بھی موجود ہے اور وہ اس سے مل کر آیا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نذر محمد، میں نے کہا۔ اگر شیلا کا خاوند موجود تھا تو پھر اس نے چودھری فیض علی سے کیسے شادی کر لی؟ جناب، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ چودھری فیض علی سے اس کی شادی کس طرح ہو گئی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ اس وقت شادی شدہ تھی۔ اس کے شوہر کا نام مدن لال ہے،
اور وہ ایک سنار کی دکان پر ملازم ہے۔ مرد تو 2 عورتیں کر سکتا ہے لیکن عورت 2 مرد نہیں کر سکتی۔ یہ تو زیادتی ہے جی، نذر محمد نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اجازت تو 2 طرفہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو سنا ہے کہ عورت اور مرد کو قدرت نے مساوی حقوق دیے ہیں۔ بکو مت، میں نے اسے ڈانٹا، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ نذر محمد کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر شیلا واقعی شادی شدہ تھی تو تفتیش کے لیے ایک نیا زاویہ مل گیا تھا۔ 3-4 روز بعد میں نذر محمد کو ساتھ لے کر مادھو پور پہنچ گیا۔ وہاں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شیلا پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ہم دن کے وقت اس کے گھر پہنچے، اس وقت وہ اکیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ بہرحال اس نے ہمیں ایک صاف ستھرے اور سادہ سے کمرے میں بٹھایا اور لسی کے لیے پوچھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ تمہیں ہماری آمد کا مقصد تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا آپ مجھے دوبارہ گرفتار کرنے آئے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، مجرم قانون کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تم چودھری فیض علی کے قتل میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ عورت ایک شوہر کی موجودگی میں دوسرا شوہر نہیں کر سکتی؟ میں تو یہی سمجھتی تھی اور میں نے چودھری صاحب سے بھی یہ بات کی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انسان کے پاس دولت ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیدھی بات کرو، میں نے غصے سے کہا۔ دنیا کا کوئی مذہب عورت کو 2 شوہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا مذہب تو دیتا ہے، اس نے رٹائی سے کہا۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو جالندھر کے مولوی امیر الدین سے جا کر پوچھ لیں۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اس کے منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کر دیتا۔ اس کی بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا تھا۔ مولوی امیر الدین کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں مولوی امیر الدین کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہوئی تھی۔ چودھری صاحب ہی مجھے ان کے پاس لے گئے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا، یہ بات بھی کہ میں شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہوں اور یہ بھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس پر مولوی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اس لیے مدن لال کے لیے حرام ہو چکی ہوں اور اس کے ساتھ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا طلاق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے کتنے عرصے کے بعد تم نے چودھری فیض علی کے ساتھ نکاح کیا؟ آپ عرصے کی بات کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب تو مرے جا رہے تھے، 1 منٹ بھی صبر نہیں ہو رہا تھا ان سے۔ صبح میں مسلمان ہوئی اور شام کو چودھری صاحب کی دلہن بن گئی۔ اور عدت کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو ازروئے شریعت وہ 3 ماہ تک کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، بلکہ عدت کے دوران شادی کی بات چیت بھی مناسب نہیں سمجھی جاتی۔ مولوی صاحب نے تو یہ بات نہیں بتائی تھی، اس نے کہا۔ چودھری صاحب نے ایسی کوئی بات بتائی تھی؟ مجھے تو آپ کے مذہب کی باتیں معلوم ہی نہیں۔ تمہارے شوہر نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا؟ ملک صاحب یہ بات نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، ہمارا پردہ رہنے دیں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ مدن نے اعتراض تو کیا تھا لیکن چودھری صاحب نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس کے چہرے پر بے بسی نمودار ہو گئی۔ بولی، آج کل دھرم ایمان صرف پیسہ ہے۔ مدن لال پہلے تو بڑی اچھل کود کرتا رہا کہ اس کے جیتے جی کوئی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چودھری فیض علی کو قتل کر ڈالے گا، حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ لیکن جب چودھری صاحب نے اسے نوٹوں کی گڈیاں دکھائیں تو کتے کی طرح دم ہلانے لگا، 3000 روپے لے کر الگ ہو گیا۔ مدن لال اس وقت کہاں ہے؟ دکان پر ہوگا۔ میں نے اس سے دکان کا پتہ پوچھا اور سپاہی نذر محمد سے کہا کہ جا کر اسے بلا لائے۔ پھر شیلا سے کہا، اگر مدن لال نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی تو دولت کی چمک دیکھ کر ہی دین، دھرم اور شوہر سب کو چھوڑ دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، زیادہ قصور میرا ہی ہے اور میں اس کی سزا بھی بھگت رہی ہوں۔ مدن لال نے تمہیں دوبارہ کیسے قبول کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم لوگوں نے دوبارہ شادی کی تھی؟ آپ جب اس کی شکل دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس نے مجھے دوبارہ کیوں قبول کیا ہے۔ رہی شادی کی بات تو وہ پہلے ہی سے تھی۔ جب تم مسلمان ہو گئی تھی تو بقول مولوی امیر الدین تمہارا نکاح ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا تم نے چودھری فیض علی سے شادی کر لی اور اپنے پہلے شوہر کے لیے نامحرم ہو گئی۔ اب تم بغیر شادی کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سب لفظی ہیر پھیر ہے جی۔ جب میں مسلمان ہوئی تھی تو مولوی امیر الدین کے فتوے کے مطابق مدن لال سے میرا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ اب میں نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے تو پنڈت گردھاری مل کے فرمان کے مطابق میرا نکاح نہیں ٹوٹا۔
البتہ جو وقت میں نے چودھری صاحب کی زوجیت میں گزارا پاپ کمایا۔ سچ پوچھے تو ان باتوں کی وجہ سے میرا دھرم پر سے وشواس اٹھ گیا ہے۔ اس دوران میں اس کی ماں اور چھوٹی بہن بھی گھر پہنچ گئی۔ انہیں ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں 45-50 برس کی ایک ہوشیار اور موقع شناس عورت نظر آتی تھی۔ اس نے آتی ہی چودھری فیض علی اور اس کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جنہوں نے بقول اس کے ہیرے جیسی بیٹی کا نہ صرف دین دھرم بھرشٹ کروایا بلکہ عزت و آبرو بھی خاک میں ملا دی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ جو کچھ ہوا اس کی بیٹی کی مرضی سے ہوا تھا۔ چودھری فیض علی نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، اس نے راضی خوشی اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس پر وہ پہلے چپ ہو گئی اور پھر میری منت سماجت کرنے لگی کہ اس کی بیٹی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھا کہ سپاہی نذر محمد واپس آیا ہے، لیکن جب شیلا کی ماں نے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ آنے والا سرور علی تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری اور کچھ پیکٹ تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی بدحواسی پر قابو پا لیا، مجھے سلام کیا اور معذرت کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ شیلا بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شیلا کی ماں مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرے کان اندر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ سرور اور شیلا غالباً سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس اثنا میں سپاہی نذر محمد واپس آ گیا اور بتایا کہ مدن لال نہیں ملا۔ کیا وہ دکان پر نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ دکان کے مالک نے بتایا ہے کہ وہ کسی کام سے جالندھر گیا ہوا ہے، اسے کہنا تھا اگر وہ آئے تو اسے یہاں بھیج دے۔ بالکل کہہ دیا ہے جناب، بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دیر سے آئے تو کل ہمارے تھانے میں آ جائے۔ میں نے اسے ایک طرف کر کے آہستہ سے کہا، چودھری فیض علی کا بیٹا سرور علی اندر شیلا سے باتیں کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جلدی جانے کی کوشش کرے گا۔ تم گلی میں جا کر انتظار کرو، جب وہ باہر آئے تو اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرو، میں اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نذر محمد نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ شیلا کی ماں بڑے غور سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ اس بات کا ہو گیا تھا کہ میں نے نذر محمد سے کیا بات کی ہے۔ جب میں کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، سرور بڑا اچھا لڑکا ہے، شیلا کا اب بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم چودھری فیض علی کے خاندان کی برائیاں کر رہی تھی، باقی لوگ جیسے بھی ہیں لیکن سرور میں کوئی برائی نہیں ہے۔ چودھری فیض علی کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ شیلا کی شادی کرتا۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اب کر دو سرور کے ساتھ شیلا کی شادی۔ اس نے برا سا منہ بنایا، اب نہیں ہو سکتی۔ سرور نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا۔ اچانک وہ چپ ہو گئی، اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ سے بڑی غلط بات نکل گئی تھی۔ وہ ایک دم بات بدلتی ہوئی بولی، شیلا نے آپ کی کچھ سیوا بھی کی ہے یا نہیں؟ پھر وہ شیلا کو آواز دیتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرور علی کمرے میں آیا اور سرسری انداز میں رکتا ہوا بولا، ملک صاحب آپ سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی، عنقریب ملاقات ہوگی۔ میں نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے جلدی سے کہا، کبھی حویلی تشریف لائیں۔ پھر وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اچھا جی میں چلتا ہوں، شکیلا کی کچھ چیزیں حویلی میں رہ گئی تھیں، وہ دینے آیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو شیلا اور اس کی ماں دوسرے دروازے سے اندر آ گئی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور دروازے کے قریب رکتے ہوئے شیلا سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سرور علی تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ ذرا دھیمی آواز میں بولی، خود ہی آ جاتا ہے، ہمیں اس کا آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اچھا، تم نے تحفے تو رکھ لیے؟ وہ تو جی میری اپنی چیزیں تھیں، حویلی میں رہ گئی تھیں۔ اور وہ پھلوں کی ٹوکری؟ کوئی چیز خوشی سے لے آئے تو لینی ہی پڑتی ہے۔ شادی کی؟ شیلا بولی، آخر شیلا اس کی سوتیلی ماں ہے۔ شیلا کی ماں بولی، آخر شیلا اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اچھا، مدن لال سے کہنا کہ ایک دو روز کے اندر مجھے آ کر مل لے۔ باہر سپاہی نذر محمد نے میرے کہنے کے مطابق سرور علی کو باتوں میں لگا رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، سرور علی، تمہارے گھر کے لوگ شیلا کو پسند نہیں کرتے، تم کیوں یہاں آتے جاتے ہو؟ ملک صاحب، میں ایک صلح پسند آدمی ہوں اور میری رائے میں ہمارے خاندان کا رویہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ شکیلا بیگم نہ صرف ہماری رشتہ دار بن چکی ہے بلکہ مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ میں صرف اس لیے اس سے ملتا جلتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف نہ ہو جائے۔ منحرف تو وہ ہو چکی ہے، میں نے کہا، اور دوبارہ اپنے ہندو شوہر کی زوجیت میں آ چکی ہے۔ میں نہیں مان سکتا، میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک مدن لال کو دیکھا نہیں ہے۔ شکیلا بیگم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شکیلا بیگم کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتی، وہ ایک آوارہ اوباش اور غیر ذمہ دار شخص ہے۔ شیلا کی ماں بتا رہی تھی کہ تم نے مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ بھی پوچھا تھا۔ یہ عورت ایسی باتیں کرتی رہتی ہے، انتہائی موقع پرست اور خود غرض عورت ہے۔
چند اور باتوں کے بعد اس نے جاتے جاتے کہا، ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شکیلہ بیگم والد صاحب کی موت کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ وہی شخص بات کر سکتا ہے جو حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ سرور شیلا کو پسند کرتا تھا، اس اعتبار سے وہ اپنے باپ کو اپنا رقیب سمجھتا ہوگا، جبھی تو وہ باپ کی موت کے بعد فتویٰ لینے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اسے بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ واپسی میں جب ہم جالندھر پہنچے تو مجھے مولوی امیر الدین سے ملنے کا خیال آیا۔ ہم ان کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ 60-65 برس کے ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ ہمیں چونکہ جلدی واپس جانا تھا اس لیے میں فوراً ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ مولوی صاحب کو مذکورہ واقعہ یاد کرنے میں کچھ دقت پیش آئی، لیکن بالآخر انہیں یاد آ ہی گیا۔ اس لڑکی کو چودھری فیض علی میرے پاس لایا تھا، انہوں نے بتایا، ساتھ لڑکی کی ماں بھی تھی۔ اس لڑکی نے میرے ہی ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، الحمدللہ۔ کیا اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی؟ نہیں، اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ لڑکی نے یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، گویا میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی تھی۔ بولے، میاں صاحب، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین کو قبول کرنے کی صلاحیت خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کی فطرت میں اس نے یہ رکھ دی ہے۔ مولوی صاحب، آپ کا ارشاد بجا ہے، لیکن اسلام دین فطرت ہونے کے باوجود ابھی تک ساری دنیا میں نہیں پھیلا۔ کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہنوز اسے قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، بلکہ بعض تو اسلام کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتے ہیں اور ہر دم اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا یہ عین ممکن نہیں کہ بعض لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمان ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں بعض لوگوں کے مسلمان ہونے سے اسلام بدنام ہو؟ میاں، تمہاری اس تقریر کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جو شخص مسلمان ہونا چاہے اس کے بارے میں پوری تسلی کر لی جائے؟ یہ پولیس والوں کو کب سے اسلام کی نیک نامی کی فکر پڑ گئی؟ مولوی امیر الدین نے کہا، جو شخص مسلمان ہونے کی خواہش رکھتا ہے اسے مسلمان ہونے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر وہ دنیاوی مقصد کے تحت مسلمان ہو رہا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اسے سچا مسلمان بننے کی توفیق بھی دے دے گا۔ لیکن شیلا کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ چودھری فیض علی سے شادی کے لیے ہی مسلمان ہوئی تھی اور اب اس کی موت کے بعد دوبارہ ہندو ہو گئی ہے اور پنڈت کی اجازت سے اپنے ہندو شوہر کو قبول کر لیا ہے۔ جو دنیا کو مطلوب و مقصود بناتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب سے اس معاملے پر خاصی طویل گفتگو ہوئی، لیکن طوالت کے خیال سے اس کا ذکر نہیں کرا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوا، لہٰذا میں نے اس بات کو صاحبان علم و فضل پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر بدلنے کے لیے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔